अस्सलाम वालेकुम। एक दफ़ा फिर मैं हूं अनम शेख और आज बात करेंगे 3 मौज़ूआत पर। एक तरफ हम देखते हैं कि 18वीं तरमीम को लेके सूबों में और वफाक में एक जंग चल रही है। दूसरी तरफ शहबाज शरीफ साहब के कुछ ख्वाब टूट गए हैं, उनके बारे में बात करेंगे। और तीसरी जानिब आसिम सलीम बाजवा साहब की तैनाती पर फिर से एक बहस छिड़ गई है। इस सब पर बात करने के लिए हमारे साथ लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब साहब मौजूद हैं। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, सबसे पहले तो हमें ये बताइए कि शहबाज शरीफ साहब ने अभी एक माह कहते हैं कि हम इलेक्शन से एक माह कबल तक मैं वजीर आजम बन गया था, मेरी काबीना तक फाइनल हो गई थी और तमाम ताकतवर हलकों के साथ हमारे मतलब मामला तय हो गए थे और उसके बाद पता नहीं क्या हुआ और मैं वजीर आजम जो है मुझे नहीं बनाया गया। सर, ये क्या चल रहा है? मतलब ये इस्टेब्लिशमेंट तो आपको पता ही, इनका जो अटैक है, उनका जो पॉइंटर है वो इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर है। तो क्या समझते हैं कि ये क्या है? ये तो एक तरह से अटैक किया जा रहा है और बताया जा रहा है, क्योंकि एस्टैब्लिशमेंट तो कहती है कि हम किसी भी तरह से सियासत में इन्वॉल्व नहीं होते। बात यह है कि शहबाज शरीफ साहब इतने बच्चे नहीं हैं। एक समझदार पुराना सियासतदान, साल साल का तजर्बा। अगर वो ये कहें कि उनको किसी ने टेलीफोन किया, अभी भी वो कहते हैं कि जनाब इंग्लैंड में मैं था तो किसी ने टेलीफोन किया कि आप आ जाएं, आपको वजीर आजम बना रहे हैं, तो ये कहानी इसी तरह लगती है जैसे हम बचपन में सुना करते थे कि एक शहर के बाहर एक लिखा हुआ था दीवार पे कि जो सुबह सबसे पहला शख्स इसके अंदर शहर के दरवाजे से दाखिल होगा उसको बादशाह बना दिया जाएगा। ये आईनी हुकूमतों के लिए तो इस तरह की बातें नहीं होती। क्या आइन में ये तरीका दिया हुआ कहीं कि टेलीफोन करके किसी को बुलाया जाएगा और कहा जाएगा कि जनाब आप आ जाएं, वजीर आजम बन जाएं? शहबाज शरीफ साहब को ये पता नहीं है कि इस तरह वजीर आजम नहीं बन सकता कोई? या पहले अगर वो कहते हैं कि जी इलेक्शन के वक्त किसी ने या इलेक्शन से पहले कहा कि आपको हम वजीर आजम बनाने के लिए तैयार हैं, तो उनको क्या बच्चे थे, उनको समझ नहीं थी कि इलेक्शन के नतीजे के ऊपर सारा मुनसर है? अगर इलेक्शन हुआ नहीं अभी तो ये कौन हमें कह सकता है कि जनाब आपको वजीर आजम बनाने लगे? सो मकसद कहने का ये है कि चूंकि हमारे अवाम इनके गिरबान नहीं पकड़ते, इनसे सवाल नहीं पूछते, लिहाजा ये हर तरह की हमकाना बात कर करा के लोगों को चक्कर दे देते हैं और एक रास्ते पे डाल देते हैं कि जनाब एस्टेब्लिशमेंट ये कर रही है, वो कर रही है। हकीकत ये है कि इलेक्शन में होना था, इलेक्शन हुआ, इलेक्शन के रिजल्ट आने थे और रिजल्ट की बुनियाद पे जिसने भी बनना था वो बन गया। अब इस वक्त पे अगर इस हुकूमत से किसी ने जान छुड़ानी है, इसको खत्म करना है कुछ, तो फिर भी आईनी रस्ते हैं। अफवाज पाकिस्तान कोई नया आइन तो नहीं इंट्रोड्यूस करा सकती कि आपको कोई अपना तरीका वाज़ा कर दें कि जी हम इस तरह कर देंगे। लिहाजा किसी की टेलीफोन कॉल पे ये इस तरह का अमल करना भी, वो मैं समझता हूँ कि आपकी तरफ से हवाकत ज्यादती है। अब तरीकाकार वाज़ेह है कि अगर आप पार्लियामेंट में अपनी अक्सरियत साबित कर दें, अपोजिशन अपनी अक्सरियत साबित कर दे, तो ये हुकूमत कर चली जाएगी। इसमें या इन हाउस तब्दीली है कि आप सिर्फ वजीर आजम के ऊपर अगर आप अपना अदम एतमाद जाहिर करते हैं तो वो नया वजीर आजम बन जाए, लेकिन अगर आप हुकूमत ही की छुट्टी करना चाहते हैं तो हुकूमत के ऊपर अदम एतमाद आ जाए और नए इलेक्शन हो जाएंगे। अब या जो अपनी अक्सरियत लेके आ जाए वो हुकूमत बना ले। तो यहाँ पे आईनी तरीके, आइन में वो सारे रास्ते मौजूद हैं जिनके जरिए किसी हुकूमत को तब्दील किया जा सकता है। आप उनकी बात ना करें और दिन रात इस तरह की कहानियां सुनाते रहें कि जी मुझे मुक्तदर हलकों ने पैगाम दिया, मुक्तदर हलकों ने ये कहा। भाई मुक्तदर हलकों से आपने पूछना था कि आपके हाथ में है क्या, कर क्या सकते हैं आप? तो वाकयात ने आज दिन तक साबित ये किया कि मुक्तदर हलकों ने अगर कुछ कहा था तो वो झूठ कहा था, क्योंकि कोई आज दिन तक ऐसी तब्दीली नहीं आई। या फिर आप झूठ कह रहे मुक्तदर हलकों का नाम लेके क्योंकि मुक्तदर हलकों को भी पता है कि उनके हाथ में कोई ऐसी चीज थी नहीं कि वो तब्दीली ला सके। तो ये वो चीजें हैं जो कि हमें क्वेश्चन करनी चाहिए और हमें अपने लोगों को सही बात बतानी चाहिए। ये लोग जो मफादात वाले हैं ये आपको कभी भी दुरुस्त बात नहीं बताएंगे। ये हर चीज इसी तरह गोल मोल करके मुक्तदर हलकों के खाते में डाल के आपको किसी न किसी कहानी के पीछे लगा देंगे। बिल्कुल ठीक। सर, आसिम सलीम बाजवा साहब के बारे में बताइएगा कि उनकी अभी जो तैनाती हुई है उसके ऊपर एक बहस छिड़ गई है कि ये इस्टेब्लिशमेंट शायद अपना कोई करना चाह रही, कंट्रोल रखना चाह रही है। क्या ज़रूरत है एक
سابق ملٹری مین کی یا سابق ایک ہمارے فوجی صاحب کی کیا ضرورت تھی ان میں بٹھانے کی؟ کیا سر کیا سمجھتے ہیں اس بات کے بارے میں؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ ریٹائرڈ آدمی ہے، اور ریٹائرڈ میں جیسے میں بھی ریٹائرڈ ہوں، تو مجھے پتہ ہے کہ ریٹائرمنٹ کے بعد آپ کی رسائی نہیں رہتی کسی بھی سرکاری چیز تک، اور آپ مکمل طور پہ ایک سویلین ہو جاتے ہیں۔ عادات کے لحاظ سے نہیں، عادات کے لحاظ سے تو چونکہ آپ نے میں نے اگر 38 سال میں نے آرمی میں سروس کی تو میری عادات تو ڈھل گئی، وہی میری جوانی سے لے کے بڑھاپے تک وہی کچھ ہو گیا جو فوج میں کرتا رہا، اور آج میرے لیے وہ ایک آپ کہہ لیجیے کہ زندگی کا ایک طریقہ بن چکا ہے۔ لیکن جو دوسرے میری آپ کہہ لیجیے کہ مراد ہیں یا میری زندگی کے باقی شعبے ہیں وہ تو بدل چکے، کیونکہ میں اب نہ جی ایس کیو جاتا ہوں، نہ کسی ملٹری یونٹ میں جاتا ہوں، تو میں ایک سویلین ہوں، آزاد ہوں، جدھر جی چاہے جاؤں۔ میں کسی پولیٹیکل پارٹی کو جوائن کرنا چاہوں تو میں وہ جوائن کر لوں، میں کہیں کسی کے ہاں جاب کرنا چاہوں تو میں وہ کر سکتا ہوں، میں کسی کمپنی کو اگر جوائن کرنا چاہتا ہوں تو میں کمپنی میں جا سکتا ہوں۔ مقصد کہنے کا یہ ہے کہ ایک سویلین جب آپ ہو گئے فوج سے تو فوجی بیک گراؤنڈ موجود ہے، سوچ آپ کی فوجی والی ہو سکتی ہے، آپ کے عادات فوجی والی ہو سکتی ہیں، لیکن آپ ہیں سویلین ابھی، اور آپ آزاد ہیں کہ آپ دنیا میں کیسے ابھی اپنے قدم اٹھاتے ہیں، کیا عمل کرتے ہیں۔ لہٰذا اس لحاظ سے تو باجوہ صاحب ایک ریٹائرڈ آدمی اور ایک سویلین ہے، وہ بالکل اسی طرح جس طرح پی ایم ایل این میں کئی جنرل بیٹھے ہوئے ہیں، پی ایم ایل این میں 3-4 سیاستدان جو کہ ریٹائرڈ جنرلز ہیں وہ وہاں بیٹھے سیاست کر رہے ہیں، اسی طرح یہ بھی ہے۔ اب اس میں جو چوائس کی بات آ جاتی ہے، جب ہم کہتے ہیں کہ ان کو میڈیا لگایا گیا کنسلٹنٹ کے طور پہ یا ان کو میڈیا ایڈوائزر کے طور پہ لگایا گیا ہے، تو باجوہ صاحب ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ ایک بڑا پروفیشنل آدمی ہے، بہت اچھا کمیونٹی کیریئر ہے، اور خاص طور پہ آئی ایس پی آر کو بڑے ماڈرن اور نئے جو لائنز پہ استوار کیا وہ آصم سلیم باجوہ نے کیا۔ آج ایک بڑا ویل اکوپڈ آپ کو آئی ایس پی آر نظر آتا ہے، اور یہ آصم سلیم باجوہ کی کاوش ہے۔ اب اس کو میڈیا کا تجربہ ہے، میڈیا میں اس کے تعلقات ہیں، میڈیا کے لوگ اس کو بہت اچھی طرح جانتے ہیں، کئی دفعہ اس کی ملاقاتیں، میٹنگز یہ وہ ہوتا رہا ہے، اس کے آفیسز میں جاتے رہے لوگ۔ لہذا یہ ایک حکومت کی سوچ غالباً تھی کہ ایک ایسا آدمی جس کو میڈیا کا تجربہ کافی ہے، جس کے میڈیا میں تعلقات اچھے ہیں، اس کو سامنے رکھا جائے تاکہ وہ میڈیا کو اچھی طرح ہینڈل کر سکے اور پرائم منسٹر کو ایڈوائز کر سکے۔ لیکن جس چیز پہ مجھے اعتراض ہے یا میں اتفاق نہیں کرتا وہ ہے اس چیز کا سیاسی پہلو۔ جب آپ ایک سیاسی حکومت کے ایڈوائزر کے طور پہ کام کرتے ہیں تو پھر میڈیا کو جب آپ فیس کریں گے تو میڈیا تو آپ سے سیاسی سوالات کرے گا۔ آپ دفاعی سوالات کی حد تک تو ٹھیک ہے کہ آپ اپنے تجربے کی بنیاد پہ بات کر سکتے ہیں، لیکن سیاسی معاملات پہ آپ نے بات کرنی ہو تو وہ آپ کے لیے مشکل ہوگا۔ پھر آپ پی ٹی آئی گورنمنٹ کے پی ٹی آئی یعنی پارٹی کے بھی آپ ممبر نہیں ہیں، پارٹی میں آپ شریک نہیں ہیں، لہٰذا پی ٹی آئی کی اندرونی سیاست، ان کے اپنی سوچ، ان کی آئیڈیالوجی، یہ وہ چیزیں ہیں جن کے بارے میں آپ کچھ نہیں کہہ سکتے۔ لہٰذا یہ بھی پاسبلٹی موجود ہے کہ اگر آپ سے کوئی سوال کرے اور آپ کو جواب دینے کی کوشش کریں تو ہو سکتا ہے کہ آپ مناسب جواب نہ دے سکیں، ہو سکتا ہے کہ آپ کے جواب کی وجہ سے حکومت کے لیے کچھ مشکلات پیدا ہو جائیں، ہو سکتا ہے کہ آپ اپنے جواب کی وجہ سے اپنی وہ عزت اور تمکنت جو تھی وہ کھو بیٹھیں۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ ایک سیاسی آدمی نے ہینڈل کرنی ہوتی ہیں۔ لہذا میرے نقطہ نگاہ سے یہاں پہ ایک اچھا پڑھا لکھا سمجھدار سیاسی آدمی اگر ہوتا تو وہ شاید حکومت کے لیے بہتر ہوتا۔ باجوہ صاحب تو اپنی بہترین کوشش کریں گے، وہ تو نیچرلی جو ذمہ داری دی گئی ہے وہ جیسے پہلے کرتے ہیں پوری طرح وہ اب بھی پوری کریں گے۔ لیکن یہ ہے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ شبلی فراز جو ہیں وہ ایک سیاسی آدمی ہیں، وہ وزارت اطلاعات ان کے پاس ہے تو وہی وزیر اطلاعات کی حیثیت میں وہ ایڈوائزر بھی ہو سکتے تھے۔ سو یہ چوائس ٹھیک ہے کہ پرائم منسٹر نے اپنی طرف سے ایک چوائس کی ہے، ان کو حق حاصل ہے، لیکن میرا اپنا اندازہ ہے، یہ اپنی میری سوچ ہے کہ ایک سیاسی آدمی جو بڑا سوبر مناسب قسم کا پریزنٹیبل آدمی ہوتا وہ زیادہ بہتر۔ بالکل ٹھیک سر، اس سے کنیکٹ کر کے کوشچن اور کروں گی کہ آپ کو کیا لگتا ہے، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ آصم سلیم باجوہ صاحب ایک سیاسی انسان نہیں ہیں اور ان کا تعلق جو ہے وہ فوج سے رہ چکا ہے، کسی پولیٹیکل پارٹی سے نہیں ہے۔
اب آنے والا جو وقت ہے اس میں میڈیا کے ساتھ ڈیلنگ ہوگی, اور میڈیا ہمارا کس طرح کی ڈیلنگ کرتے ہیں سر, آپ کو پتا ہے کس طرح کے سوال جواب اور کس طرح سے کیچڑ اچھالنا ہوتا ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ ٹف ٹائم باجوہ صاحب کے لیے آنے والا ہے یا میڈیا کے لیے آنے والا ہے؟ نہیں, میڈیا کے لیے تو نہیں آتا ٹف ٹائم. میڈیا مطلب آزادی ہوتا ہے, بہت کم ایسی چیزیں ہیں جن کے اوپر آپ میڈیا کو پابند کرتے ہیں, وہ بھی پیمرا کرتا ہے. تو میرا نہیں خیال کہ میڈیا کے لیے کوئی ٹف ٹائم ہے. لیکن میں نے جیسے پہلے کہا کہ سیاسی جو پہلو ہے اس ساری اپوائنٹمنٹ کا, وہ چونکہ اس میں کمزور ہے, تو باجوہ صاحب کے لیے یہ ٹف ٹائم ہو سکتا ہے جہاں تک پولیٹیکل کوشچنز کا تعلق ہے. جہاں تک کوشچنز کا سیکورٹی سے ریلیٹڈ ہوں یا فورن پالیسی سے ریلیٹڈ ہوں یا جی ایچ کیو آرمی اور ہماری تینوں افواج جو ہیں فورسز ان سے ریلیٹڈ ہو, تو اس میں تو باجوہ صاحب مار نہیں کھاتے. وہ تو ان کو وہ بڑی اچھی طرح ہینڈل کر لیں گے, کسی بھی سویلین سے وہ بہتر ہینڈل کریں گے. لیکن اس میں پرابلم آ سکتی ہے جو سیاسی پہلو ہے اس کا, اور اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ باجوہ صاحب کے لیے ٹف ٹائم ہوگا, میڈیا کے لیے نہیں. کیونکہ میڈیا تو بے حد گاہک لوگ بیٹھے ہیں, بہت تجربہ کار لوگ بیٹھے ہیں, وہ ایسے ایسے سوال پوچھتے ہیں کہ آدمی کے پاؤں کے نیچے سے زمین نکال دیں, تو وہ مشکل پڑ سکتی ہے ان کے لیے. اور ہماری دعا ہے کہ تجربے کے ساتھ ساتھ وہ سیاسی پہلو بھی اس کا پوری طرح کور کر سکیں. بالکل ٹھیک. سر اب آخری سوال میرا 18ویں ترمیم سے ریلیٹڈ ہے کہ 18ویں ترمیم کو لے کے ایک بحث چھڑ گئی ہے دوبارہ سے. جب یہ ترمیم کی گئی تھی اس وقت سب کا کنسنسس تھا, اب آ کے پی ٹی آئی اس کو چینج کرنا چاہ رہی ہے. کیوں چینج کرنا چاہ رہی ہے؟ ایسے کیا مفادات ہیں جو پیپلز پارٹی اور نون لیگ اس کے خلاف ہے, فضل الرحمان صاحب اس کے خلاف ہے؟ سر آخر وجوہات کیا ہیں بیچ میں؟ دیکھیں, پہلی بات تو ہمیں یہ سمجھ لینی چاہیے کہ 18ویں ترمیم جو کی گئی تھی وہ کوئی قرآنی صحیفہ نہیں تھا. ایک آئین تھا جو 1973 میں بنا, اور جب 18ویں ترمیم آئی تو اس کا مطلب ہے 17 ترمیمیں تو اس سے پہلے اس سے ہو چکی بھی تھی. اب یہ بھی آئین کا حصہ ہے. سو آئین میں ترمیم کرنی ہو, 18ویں ترمیم سے ریلیٹڈ ہو یا کسی اور چیز سے, آپ تجربے کی بنیاد پہ آئین میں ترمیم کرتے ہیں. اگر آئین اتنا ایک مقدس چیز ہو جائے کہ زندگی کہیں کہ کہیں پہنچ جائے لیکن اس میں تبدیلی نہیں ہو سکتی, تو پھر تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ سوائے آسمانی کتابوں کی اور تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس میں یہ نہیں کیا. باقی تو انسانوں کی بنائی ہوئی, سو انسان غلطی بھی کر سکتے ہیں, یا آپ کو آپ کا تجربہ بھی سکھا سکتا ہے کہ تجربے کی بنیاد پہ آپ محسوس کرتے ہیں کہ یہ ہمیں ایسے نہیں, ایسے کرنا چاہیے. اب 18ویں ترمیم بنے 10-12 سال ہو گئے. اب 10-12 سالوں میں آپ نے کئی چیزیں کی جس کے نتیجے میں آپ کو اندازہ ہوا ہوگا کہ وفاق اور صوبوں کے ریلیشن شپ میں کیا مشکلات آ گئی. کہاں وفاق کو زیادہ ضرورت ہے حصہ لینے کی اور کہیں صوبے کو زیادہ حصہ لینے کی ضرورت ہے. یہ وہ چیز ہے جو کہ آج آپ کو شدت سے یوں محسوس ہو رہی ہے کہ کورونا کا قصہ نکل آیا, اور یہاں پہ اب وسائل کا چیزوں کو ہینڈل کرنے کے ایشوز ہیں, جہاں صوبے وفاق کی طرف دیکھتے ہیں اور وفاق کہتا ہے صوبوں کو کہ جناب یہ آپ کا صوبائی معاملہ ہے, صحت کا آپ اس کو ہینڈل کریں. وسائل چاہیے تو صوبے ان سے مانگ رہے ہیں فیڈرل گورنمنٹ سے. تو ایک کوارڈینیشن کا ایشو آ گیا. آپ نے ایک نیشنل کمانڈ سینٹر بنایا ہے, وہ کیوں بنانا پڑا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آج کورونا کے معاملے میں ایک نئی صورتحال سامنے آئی, اور آپ نے دیکھا کہ اس میں تمام صوبوں کے ساتھ چیزیں کوارڈینیٹ کرنے کے لیے آپ کے پاس کوئی ذریعہ نہیں. اب آپ کہہ سکتے ہیں کہ نیشنل کمانڈ سینٹر آپ نے بنایا لیکن اس کی آئینی حیثیت نہیں. لیکن اب آپ ہو سکتا ہے کہ آپ کو کل کو اسی کمانڈ سینٹر کو آئینی حیثیت دینے کے لیے آئین میں تبدیلی کرنی پڑ جائے. جب 18ویں ترمیم ہوئی تھی تو اس سے پہلے تو کورونا کا واقعہ نہیں آیا تھا, کووڈ-19 کا تو کوئی قصہ نہیں تھا. آج نکلا ہے تو صحت کے ایشو کے اوپر اگر بات ہو رہی ہے, یہ کوئی چاہتا ہے کہ آج کے تجربے کی بنیاد پہ وہ آئین میں کچھ ترمیم کرتے 18ویں ترمیم میں, تو اس میں برائی کیا ہے؟ اب چیز یہ ہے کہ جب یہ شور مچتا ہے اپوزیشن کی طرف سے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جی صوبائی خود مختاری, صوبائی خود مختاری. صوبائی خود مختاری کو ختم کرنے کا تو کوئی کہہ ہی نہیں رہا. آئین کی جو روح ہے یا ترمیم 18ویں ترمیم ہے, اس کی بنیادی روح کو تو کوئی تبدیل نہیں کرنا چاہتا کہ آئین جو وہاں پہ صوبوں کو خود مختاری دی ہے, بلکہ اگر اس میں مزید دی جا سکتی ہے تو مزید بھی خود مختاری دینی چاہیے. لیکن اگر کسی چیز میں کچھ خود مختاری کم کرنے کی ضرورت ہے یا کہیں اس میں بہتری لانے کی ضرورت ہے تجربے کی بنیاد پہ, جو مشکلات آج ہم نے دیکھی اس کی روشنی میں, تو اس پہ بات ہونی چاہیے. اب اس میں شور مچانا قطعاً بھی جائز نہیں. جو میں دیکھتا ہوں اپوزیشن, بعض لوگ کہتے ہیں کہ جناب یہ ترمیم جو ہے ہم نہیں ہلنے دیں گے, ہماری ڈیڈ باڈی. بھائی خدا کے بندے, یہ ترمیم جس طرح ایک پارلیمنٹ نے کی تھی, اگر اس ترمیم میں کوئی ترمیم کرنی ہے تو وہ بھی پارلیمنٹ کرے گی.
پی ٹی آئی گورنمنٹ صبح سے لے کے رات تک یہ کہانی سناتی رہے، چاہتی رہے کہ جناب ہم نے ترمیم کرنی ہے، لیکن ان کے پاس میجورٹی ہے ہی نہیں۔ جس پارلیمنٹ نے 18ویں ترمیم بنائی، اسی پارلیمنٹ کو اختیار ہے کہ وہ 18ویں ترمیم میں کوئی مزید ترمیم کرنا چاہے تو وہ کر لے۔ اگر وہ پارلیمنٹ بااختیار تھی پہلے باری کے 18ویں ترمیم انہوں نے بنا دی، جس میں 144 شقیں ہیں، 73 کے آئین کا سارا حلیہ بدل چکا ہے، تو وہ جو 144 کے قریب شقیں اس میں نئی ڈالی گئیں، اس پارلیمنٹ کو پھر اختیار ہے کہ اس میں سے اگر وہ کم یا زیادہ کرنا چاہے تو وہ کرے۔ اگر وہ پارلیمنٹ اتنی معتبر تھی تو آپ آئندہ آنے والی پارلیمنٹ کو کیوں نہیں معتبر سمجھتے؟ تو یہ ایک غلط فہمی ہے جو پھیلائی جاتی ہے بلا وجہ، اس پہ سیاست کرتے ہیں، سیاست نہیں۔ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کو حق حاصل ہے کہ وہ اگر کوئی آج کے معاملات کی روشنی میں دشواریاں دیکھتی ہے، کوئی سمجھتی ہے کہ اس میں 18ویں ترمیم کی وجہ سے مشکلات آ رہی ہیں، تو ان کو حق حاصل ہے کہ وہ ان کو زیر بحث لائیں، عوام کے سامنے رکھیں تاکہ عوام اس پہ بات چیت کرے۔ لیکن یہ ہمیں سب کو پتہ ہے اور سمجھنا چاہیے کہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کے اختیار میں نہیں ہے کہ وہ یہ ترمیم بدل سکیں یا اس میں ترمیم میں مزید کوئی ترمیم لا سکیں۔ یہ پارلیمنٹ ہی کرے گی، جس میں بلاول زرداری بھی بیٹھا ہوگا، جس میں حمزہ بھی ہوگا، شہباز شریف بھی ہوں گے، یعنی وہ تمام سیاستدان جو آج باہر سے قائم کر رہے ہیں وہ سارے اس کا حصہ ہوں گے، اور ان کی خواہش اور مرضی کے بغیر یہ ترمیم آگے چل نہیں سکے گی۔ تو لہٰذا اس پہ لوگوں کو یوں کہنا کہ جناب جیسے بہت ہی کوئی گناہ کبیرہ کسی نے کر دیا 18ویں ترمیم کے خلاف بات کر کے یا اس میں ترمیم کی بات کر کے، تو وہ میرا خیال زیادتی ہے، ایسا نہیں کہنا چاہیے۔ بالکل ٹھیک، بہت شکریہ سر آج آپ کے وقت کا۔